अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी टॉक में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सा खालिद। नाज़रीन, हमेशा से हम डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बात करते हैं कि जी डॉक्टर्स अगर हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सा पेशा जो है वो सोसाइटी को किस तरह से आगे लेकर चल रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन की या रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट एक ऐसा असासा है या एक ऐसा पिलर है हमारे मुल्क का जो बड़ी तादाद में जो है हमारे मुल्क को फैसिलिटेट कर रहा है। उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से हमारा एक बहुत बड़ा मसला है उनको फैसिलिटेट कर रहा है, लोगों को रिहाइश प्रोवाइड कर रहा है और बेशुमार काम कर रहा है जिस पर हमने कभी बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि रियल एस्टेट का सोसाइटी को डेवलप करने में, उसको चलाने में क्या रोल है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सरदार ताहिर महमूद साहब। ही इज़ प्रेसिडेंट रियल एस्टेट Federation Pakistan, CEO Marketing and Developers, President Islamabad Real Estate Association. He's working, he's serving from last many years to this society और real estate पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग की है। थैंक यू सो वेरी मच सरदार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो बेसिक मसाइल हैं वो कौन से मसाइल हैं जो आप लोग फेस करके आते हैं और कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में। थैंक यू वेरी मच अक्सा। जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन है इसमें लास्ट गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और प्राइम मिनिस्टर के कंस्ट्रक्शन के पैकेज की वजह से डेफिनेटली इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिली, इंडस्ट्री का दर्जा मिला और इस पे बहुत सारा काम हुआ। अब जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं इस फील्ड के, वो सबसे ज़्यादा यही हैं कि लोगों को वक्त के ऊपर अप्रूवल्स मिले। जब आप कोई काम, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो या डेवलपमेंट का हो, जब वो स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के साथ उसके जो रेगुलेशंस हैं वो अगर ऐसे फेवरेबल हैं कि जिसकी वजह से वक्त के ऊपर लोगों को अप्रूवल्स मिल सकें, तो उसकी वजह से फिर नेक्स्ट फेज़ में आप दाखिल होते हैं वक्त के ऊपर। और नेक्स्ट फेज़ में जब दाखिल होते हैं तो फिर ये तमाम अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी उसमें साथ शामिल होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ हैं जो अगर रियल एस्टेट का बिज़नेस चलता है तो उसके साथ 60 से 70 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी साथ चलती हैं। तो मेरे जो हमने पिछले 2-3 साल से कोशिश की, मेहनत की, गवर्नमेंट को हमने ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि अगर इसको वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू चलाया जाएगा तो फिर बहुत सारे वक्त भी बचेगा और इसकी डिजिटलाइजेशन की जाएगी, ह्यूमन इंटरेक्शन इसमें मिनिमम किया जाएगा, तो फिर इसमें ये हो सकता है कि हम वक्त के ऊपर लोगों को अब उनके प्रोजेक्ट्स अप्रूव करके दें और रेगुलर्स ऐसे फ्रेंडली हों। फ़र्ज़ करें हमने 1.5 साल बड़ी मेहनत की कि जो LDA के कवानीन हैं वही बाकी डेवलपमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो और वो रेप्लिकेट हों। जो ये हैं जो LDA के बाय लॉज हैं वो फॉर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड बिल्डर्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल की मेहनत के बाद दिसंबर में कैबिनेट से वो अप्रूव हुए मिनट्स और उसके बाद नोटिफाई हुए। अब RDA तो वो कर रहा है, लेकिन अब यहाँ से आगे मज़ीद कम्प्लिकेशन ये है कि यही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ने भी अडॉप्ट करने हैं। अब उसके प्रोसीजर में वो जितना जल्दी से जल्दी होगा तो फिर जो जिन लोगों ने अप्रूवल्स अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेनी है वो उस एम्बेट में जो आते हैं तो उन लोगों को भी ये सहूलत होगी कि वो इन लिबरल्स कवानीन की मौजूदगी में अपने जो अप्रूवल्स हैं उनके लिए अपना इनिशिएट करेंगे और वो जल्द से जल्द उनको जैसे आपने गवर्नमेंट को एडवाइस किया, आपको लगता है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने कुछ ऐसा काम किया जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को फ़ायदा हुआ? जी, मेरे ख्याल में तो रियल एस्टेट सेक्टर को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया और इस कंस्ट्रक्शन के पैकेज की वजह से बहुत से कंस्ट्रक्शन के उसमें वो सरमाया जो कि इस हमारा ग्रे जिसको इकोनॉमी कहते हैं जो साथ चलती है या जिसको आप वो सरमाया भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर आया। लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज़ बाय की, उनके ऊपर बिल्डिंग्स बनाना शुरू की। तो डेफिनेटली उस साबका गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के ऊपर बहुत काम किया। प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी वो हर
تھرسڈے کو چیئر کیا کرتے تھے اور اس میں پروگرس کو ریویو کیا کرتے تھے. تو اسی طرح کا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی جو گورنمنٹ آئی ہے یہ بھی ان جو پالیسیز ہیں ان میں کنٹینیوٹی لے کے آئے گی, اور جو وہ پالیسیز جو مارکیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, تاکہ ویلتھ کریشن ہو, بزنس لوگوں کو کرنے کے مواقع ملیں, اور جو ریڈ ٹیپ اور ایسی چیزیں ہیں ان سے لوگوں کی جان خلاصی ہو اور لوگ جو ہے وہ اپنے کام کی طرف توجہ دے سکیں. ٹھیک ہے ستا صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوور مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں آبویسلی وہ اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز میں اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتے, تو ان کے لیے کیا ریلیف آپ لوگوں نے جو ہے وہ فراہم کرنے کی ان کو کوشش کی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان کو پرووائڈ کریں فار اے بیٹر پلیس, فار اے بیٹر کنسٹرکشن, کمرشلی ان کو چاہیے, گھر چاہیے, تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے ہمیشہ لوگ ہمارے ہاں تقریباً بہت کم بھی ہو تو 1.25 ملین ہاؤسنگ یونٹس کی ہم ڈیفیشنسی میں ہیں. تو جب ہم اس کی اتنے میں ڈیفیشنسی میں ہیں تو اس میں 0.7% اینولی مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو جب مزید اضافہ ہوتا ہے تو مارکیٹ میں ایک بہت زیادہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. تو لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس بے شمار لینڈ پڑی ہوئی ہے جو بیرن لینڈ ہے, اس کو یوٹیلائز, چونکہ اس وقت لینڈ بہت مہنگی ہے اور وہ کوئی بھی پرائیویٹ ڈیولپر جب وہ لینڈ خریدتا ہے تو خریدنے کے بعد وہ اس کو اس ریٹ کے اوپر, سبسیڈائز ریٹ کے اوپر, اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی پروڈکٹ, فائنل پروڈکٹ جو ہے فنش پروڈکٹ وہ پرووائڈ کر سکے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی ایسی لینڈز ہیں جو یوٹیلائز نہیں ہو رہی وہ گورنمنٹ جے ویز کے اندر لوگوں کو دے, اور گورنمنٹ خود ڈیفینیٹلی مشکل ہے اس کے لیے یہ کرنا, مارکیٹ کو ساتھ ملا کے وہ لوگ تھرو بیڈنگ لوگوں کو ساتھ ملائیں, جے ویز کے اندر پروجیکٹ کریں, تاکہ یہ ہم اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے اور لوگوں کو کام کرنے کے مواقع مل سکیں. جو ایک پرائیویٹ بلڈر ہے یا ڈیولپر ہے اس کے پاس چونکہ اتنا سرمایہ اور یہاں سے ہم بینک فنانس بھی نہیں ہے, اور بینک فنانسنگ اگر اویلیبل بھی ہے تو وہ اس کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ان ریٹس کو آپ آپ میٹ نہیں کر سکتے کہ پھر آپ لو بجٹ لوگوں کو گھر بنا کے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتائے گا کہ ایز اے بلڈر یا مارکیٹ میں جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں ایز اے بلڈر, ایز اے مارکیٹنگ آپریٹر, کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم بلڈنگ بناتے ہیں, سب سے اس کو لوگوں کو ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈاؤن پیمنٹس کے ساتھ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنا گھر کے لیے یونٹ لیں یا اپنا اپارٹمنٹ لیں. اب اپارٹمنٹ لیونگ پہلے باقی بڑے سٹیز کے اندر لائک کراچی وغیرہ میں بہت زیادہ کانسیپٹ تھا, اب وہی کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی, لاہور میں بھی, پشاور میں بھی, تمام بڑے سٹیز کے اندر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اب لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. تو جب آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی مارکیٹ میں بائر جو ہے وہ آتا ہے, کیونکہ ایک اپارٹمنٹ خریدنا اور اس میں پھر مینٹیننس اور سیکیورٹی آج کل جو سب سے بڑا ایشو ہے, تو ایک بلڈنگ کے اندر یہ چیزیں پرووائڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو لوگ اب اپارٹمنٹ لیونگ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم جو بلڈنگز بناتے ہیں اس میں کچھ بلڈرز ہیں جو لو کاسٹ بنا رہے ہیں, کچھ ہیں جو ہائی اینڈ پروڈکٹس بنا رہے ہیں, تو ساری طرح کا جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو جب آپ ساتھ ساتھ بلڈنگ بنتی رہتی ہے, آپ ڈاؤن پیمنٹ دے کے تو آن بورڈ ہو جاتے ہیں, اور ایٹ دا ٹائم آپ 3 سے 4 سال میں جیسے وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کا کیپٹل بھی گرو کرتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک رہنے کے لیے جگہ بھی مل جاتی ہے. تو جو پرائیویٹ بلڈرز ہیں یہ اس طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کم بجٹ والی چیزیں بھی مل رہی ہیں, اور جو درمیانے بجٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں. اسی طرح جو ڈیولپرز ہیں
وہ کوپریٹو سوسائٹیز ہیں, پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں, وہ لوگوں کو اس شہر کی پیرافری کے اندر دیکھیے سی ڈی اے نے تو پچھلے 30-40 سال میں کوئی نیا سیکٹر ڈیولپ نہیں کیا, لیکن اسلام آباد کے گرد و نواح میں اس وقت بے شمار ایسے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور ڈیلیوری دی اور لوگوں نے وہاں جا کے گھر بنائے ہیں. آج وہ ساری جگہ آباد ہیں. جو اسلام آباد کی آبادی 22 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے, تو اسلام آباد کا جو مین اسلام آباد تھا وہ تو زون 1 ہے. اب زون 2, 3, 4, 5 کے اندر لوگوں نے بہت سارے کام کیا ہے اس کو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, اور ان کی وجہ سے لوگوں کو رہائش کی سہولتیں ملی ہیں. اب جن لوگوں کی وجہ سے یہ ملی ہیں ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس سے زیادہ بھی کام کر سکیں, اور ان کے لیے لاز ایسے لبرل ہوں کہ ان کو اپروول میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایز این انویسٹر رہائشیوں کے لیے جو ہے وہ خصوصی پروجیکٹس جو آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا ہے, یا جو آپ لوگوں نے کام آلریڈی اسٹیٹ کے لیے کر چکے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ اسٹیٹ کے لیے جو کام کر چکے ہیں اس کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا بنایا, کیا کیا پروجیکٹس لانچ. دیکھیے ہم نے بلڈنگ کے پروجیکٹ ہے ماگلا ہلز 1 ہے, گراؤنڈ پلس 10 سٹوری اپارٹمنٹ بلڈنگ آج آباد ہے ماشاءاللہ. E11 1 میں وہ ہم نے سب سے پہلے ایک ہم نے وہ پروجیکٹ کیا اور مارکیٹ بھی کیا, اور وہ آج الحمدللہ بن بھی گیا, اور وہاں پہ لوگ آباد بھی ہیں. وہاں پہ ایون رینٹ کے لیے بھی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے ملٹی پروفیشنلز میں کچھ پروجیکٹ کیے ہیں, ون ون مال, فرینڈز آرکیڈ, اسی طرح وہاں پہ ہمارے بزنس پہ فیصل ٹاؤن میں ہم نے پروجیکٹس بنائے ہیں بزنس پہ, بزنس لاجز, ایویشن آرکیڈ 1, ایویشن آرکیڈ 2. اس کے علاوہ اس وقت بڑا پروجیکٹ ایک ای پارک کے نام سے چل رہا ہے جو تقریباً 300 کے قریب اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے, 2 بیسمنٹ کار پارکنگ کے ساتھ گراؤنڈ پلس 12 سٹوری یہ اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے, جو بڑے ماڈرن اور سمارٹ فیچرز کے ساتھ اپارٹمنٹس ہیں کہ آپ ریموٹلی بھی اپنے آپریٹ کر سکتے ہیں, ایکسیس دے سکتے ہیں کسی کو اپنے اپارٹمنٹ کی, اور اس کے علاوہ آپ اس کو جو جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ہیں ان کو آپ ریموٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں تھرو اے موبائل اپلیکیشن. تو یہ ہے انشاءاللہ اب یہ 2023 کے دسمبر تک یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. اس وقت تک تقریباً اس کی 8 جو ہے ہم سلیبز ڈال چکے ہیں, تو یہ اس وقت ہم جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فیصل ٹاؤن, فیصل ہل, فیصل ریزیڈنشیا, B17, F17 اور آرچرڈ ریزیڈنشیا, یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو ملٹی پروفیشنل اور زیڈ ایم انٹرنیشنل ہیں یہ پروجیکٹس کیے ہیں, اور ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ شروع سے رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ بہت سارا کام کیا, آج وہ ساری جگہیں آباد ہیں, لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے یہ پروجیکٹس بنائے ہیں, اوبیسلی ہر ایک بلڈر کی, ہر ایک کنسٹرکٹر کا ایک اسپیسیفک فیچر ہوتا ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتا, تو وہ ایسا کیا فیچر ہے یا وہ ایسی کیا اسپیسیفک چیز ہے جو آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اور دوسرے نہیں کر رہے؟ دیکھیے مارکیٹ میں بہت کمپٹیشن ہے, آپ جو چیز بناتے ہیں اس میں یونیکنیس ہونی چاہیے, اس میں آپ کو جو اسپیشلی بلڈنگ بنانے کے بعد بلڈنگ کو آپ نے مینٹین کیسے رکھنا ہے تاکہ وہ ریزیڈنٹس جو ہیں ان کا ایکسپیرینس اچھا ہو, اور اس کے بعد وہ دوبارہ بھی اگر آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ الائن رہیں. تو اس کے لیے بلڈنگ کی جو مینٹیننس ہے, سب سے پہلے تو اس کو جو آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں مٹیریل اور ساری چیزیں, ایک اچھی بلڈنگ بنانے میں اور ایک ایوریج بلڈنگ بنانے میں جو کاسٹ ہے اس میں کوئی 10-15% کا ڈفرینس ہوتا ہے, لیکن آپ 10-15% کو اگر اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں تو وہ بہت اچھی بلڈنگ آپ بنا سکتے ہیں, جس میں آپ نے اگلے 100-150 سال کے لیے ایک بلڈنگ بنانی ہے, وہاں پہ لوگوں نے آ کے رہنا ہے, تو ان کا ایکسپیرینس اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے اپنے اپ کمنگ پروجیکٹس کے بارے میں بتائیے گا سجاد صاحب کہ آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس کیا ہیں؟ جی, ہم اسلام آباد کے اندر بھی کچھ انشاءاللہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اسلام آباد پیریفری کے اندر اسلام آباد کے گرد و نواح میں اور بھی ہمارا اس وقت پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم ہاؤسنگ کے پروجیکٹس بھی لے کے آئیں گے, اور اس ہاؤسنگ کے پروجیکٹس کے اندر ہم ماڈرن لیونگ دیں گے. اس میں ہم لوگوں کو تمام وہ فیسلٹیز انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے کہ جو ایک کمیونٹی لیونگ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ افیلیٹ ہونا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی سوسائٹی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم مختلف سیشنز بھی کرتے ہیں, اویئرنیس سیشنز بھی, اور اس کے علاوہ ٹریننگ سیشنز بھی.
ہم لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو اس سیکٹر کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کے لیے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے پلیٹ فارم سے, اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے, اور ون ون مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپر کے پلیٹ فارم سے ہم ہر طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تاکہ جو اس فیلڈ کے اندر آنا چاہے, یہاں پہ کام کرنا چاہے, جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہے, ہم اس کو ہر طریقے سے اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کریں. جو ہم سے ایز اے سیل جو ہمارے کلائنٹس ہیں گزشتہ 20 سے 22 سال سے وہ ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں, اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ ہے, اسی وجہ سے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور ان کو اللہ نے فائدہ دیا, الحمدللہ چیزیں ان کو ڈیلیور ہوئیں, اور آج وہ لوگ ہمارے ساتھ آگے بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے اپ کمنگ پروجیکٹس کے بارے میں بتایا تھا صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اپ کمنگ پروجیکٹس میں ایسے کیا فیچر لانچ کرنے والے ہیں جو کہ دوسروں سے مختلف ہیں؟ دیکھیے, کمیونٹی لیونگ ہوگی انشاءاللہ, تمام وہ سہولتیں جو ایک اچھی رہائشی جگہ کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں, چونکہ ہم نے 20-22 سال کا یہ ایکسپیرینس ہے تو, اور ہم نے مختلف کام کیے ہیں, ایکوزیشن سے لے کے اینڈ تک بہت ساری چیزوں کو نمبر آف ٹائم مانیٹر کیا ہے, تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو ہم ایسی پروڈکٹ دینا چاہیں گے کہ جس میں ان لوگوں کو یہ ہو کہ وہ وقت کے اوپر چیز بھی ان کو ڈیلیور ہوگی, اور وہ ہو بھی ایسی کہ جس میں انشاءاللہ کم از کم 46 فیٹ وائڈ سٹریٹس, انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی, گراؤنڈز, پلے گراؤنڈز, اسکول, کمیونٹی کلب, اور اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو ایک کمیونٹی کو رہنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, کمرشل ایریاز, ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگز, ہاؤسنگ کے جو پلاٹس ہیں, تو یہ ساری ایسی چیزیں جو کہ اور ایکو فرینڈلی انشاءاللہ ہوں گی, یہ ساری فیسلٹیز بھی ہوں گی, اور ساتھ وہ جو پروجیکٹ ہوگا وہ ایکو فرینڈلی ہوگا. ٹھیک ہے, لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا سردار صاحب کہ لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ٹرسٹ پاکستان کے اندر تو کر رہے ہیں, اوورسیز کے لیے آپ لوگ ایسی کیا خصوصی آفرز لے کے آ رہے ہیں, اور کیا ان کو کس طرح سے سیکیور کریں کہ وہ آپ لوگوں کا ٹرسٹ بھی بلڈ ہو, اور وہ آپ لوگوں سے چیزیں بھی لیں, آپ لوگوں کی کنسٹرکشن کے اوپر بلیف بھی رکھیں, اور ان کو ایسا لگے کہ واقعی ہم نے یہاں پر اگر انویسٹ کیا ہے تو ہمیں ان ریٹرن کچھ حاصل ہو رہا ہے. جی دیکھیے, جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص ہمارا ایکسپرٹ ہے وہ کوئی چیز بائی کرتا ہے تو دو تین چیزیں وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا ان کا پاسٹ میں انہوں نے کوئی پروجیکٹ کیا ہے, ڈیلیور کیا ہے. نمبر 2, جب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری کمپلیٹ ہیں یا نہیں ہے, لینڈ ایکوزیشن ہوئی ہے یا نہیں ہے, یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ کسی بھی جگہ کے اوپر, اور متعلقہ اتھارٹیز سے جو ان کی اپروولز ہیں وہ بھی, یہ ساری چیزیں دیکھ کے جب آپ لوگوں کے ساتھ کتنے انگیجڈ ہیں اس وقت انویسٹرز جو کہ اوورسیز ہیں؟ وی کیناٹ نمبر آؤٹ کہ کتنے لوگ ہیں, لیکن ہمارے بہت سے کلائنٹس ہیں جو کہ اوورسیز سے ہیں. اوور دا پیریڈ آف 20-22 ایئرز ہمیں اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں, تو بے شمار ایسے ہمارے کلائنٹس ہیں جو دیگر ممالک سے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ. سردار طاہر محمود صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ انہیں 20 جو ہے تقریباً 12 سے 10-12 سے, اور اب جو ہے بہت زیادہ 20 سال ہونے والے ہیں اس فیلڈ میں ہیں, کام کر رہے ہیں, پراپرٹی کی فیلڈ میں ہیں, کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور ایسے بہترین فیچرز پرووائڈ کر رہے ہیں جو کہ ان کی کنسٹرکشن کو یونیک بناتی ہے, لوگوں سے دوسروں سے الگ بناتی ہے. اور اسی کے ساتھ جو ان کے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا, اور جو لوگ ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سیشنز پرووائڈ کرتے ہیں, اور مزید سوسائٹی کے لیے, اوورسیز کے لیے کیا کام کریں گے. اسی کے ساتھ پروگرام کو کریں گے اینڈ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.